अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको तो से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर ये एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब का एपिसोड 31। घर पहुँचने के बाद शीमा बेगम और बाकी मेहमान ख़वातीन ने मिलकर रानिया की कुछ रस्में की और फिर रात के 10 बजे रानिया को मैमून के कमरे में ले जाया गया, जहाँ रिवायती सजावट से हटकर हल्की सी सजावट की गई थी। जज्बा उसे 100 हिदायत देकर बेड पर बिठाकर जा चुकी थी, जबकि वह चेहरे पर घूंघट गिराए आने वाले लम्हात का सोचते शर्मीला सा मुस्कुरा रही थी। उसका दिल धक धक धड़कता पागल हुआ जा रहा था। ये ख्याल ही उसको सरशार कर रहा था कि अब वो मैमून की बन चुकी थी और वो अब से मैमून के नाम से जानी जाएगी। बिना किसी आजमाइश और बिना किसी रुकावट के वो उसे पा चुकी थी। उसे लगा कि उसका दिल इस खुशी के बोझ को सह नहीं पाएगा और उसे कुछ हो जाएगा। अभी वो मैमून को सोचती अपनी पागल होती धड़कनों को संभाल ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैमून अंदर दाखिल हुआ। रानियों को देखकर वो मुस्कुराया और फिर चलता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा और वहाँ से एक पैक शुदा गिफ्ट निकाल कर उसके करीब आया। खुश हो? मैमून ने उसके सामने बैठकर पूछा। बहुत। उसका पुरजोश और खनकता लहजा बताने को काफ़ी था कि वो कितनी खुश थी। अपना घूंघट हटाओ और अपना गिफ्ट देखो। मैमून ने उसे गोद में धरे उसके हाथों में गिफ्ट रखा तो रानिया को कुछ ताज्जुब हुआ कि वो उसका शौहर था, फिर वो उसका घूंघट खुद हटाने के बजाय उसे ही ये काम करने को क्यों कह रहा था। ये सवाल शिद्दत से उसके दिल में उभरा था, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया और फिर घूंघट हटाकर गिफ्ट खोलने लगी। मैमून की निगाहें उसके सजे संवरे चेहरे को बगौर देख रही थी, जहाँ खुशी भरे तासुरात थे। वाओ, ये बहुत प्यारा है। रानिया ने जो ही गिफ्ट खोला उसकी आंखें चमक उठी। अंदर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था जिसमें जगह जगह नन्हे नन्हे हीरे लगे हुए थे। थैंक यू सो मच मून, ये बहुत बहुत प्यारा है। रानिया ने ब्रेसलेट थाम कर मैमून से कहा तो वो मुस्कुराया, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो। मैमून ने फ़ोन कान से लगाया, मगर अगले ही पल एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या? मगर कैसे हुआ ये सब? उसने दबे दबे अंदाज में चिल्लाकर पूछा। मैं अभी आ रहा हूँ। अगले ही लम्हे वो फ़ोन बंद करके तेज़ी से बाहर की जानिब भागा। मून, कहाँ जा रहे हैं आप? आज हमारी शादी थी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैमून को अफरा तफरी में बाहर जाते देखकर रानिया तेज़ी से उठकर उसके रास्ते में हाय हो रही थी। मेरे दोस्त की जान खतरे में है और तुम्हें शादी की पड़ी है बेवकूफ़ लड़की। खुद से उसे धाड़ कर कहता वो बिना वक्त ज़ाया के बाहर निकल गया था, जबकि वो वहीं खड़ी इस सजे सजाए कमरे में अकेली रह गई थी। शादी की पहली रात को ही जिसको लेकर उसने हज़ारों अरमान सजाए थे वो अकेली रह गई थी। वह बुझा हुआ दिल लिए चलती हुई अलमारी के जाने पड़ी और फिर कपड़े लेकर चेंज करने चल दी। कपड़े बदलने के बाद सादा सा हुलिया अपनाए वो वापस बेड पर आकर लेटी, मगर जैसे ही मामून का रवैया और जाना याद आया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह यूं ही रोती रोती सो गई। आज एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में वह खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। गर्दन पर आया ज़ख्म अब मुंदमिल हो चुका था, लेकिन हल्का सा निशान रह गया था। इस एक हफ्ते में यावर मुग़ल ने उसका एडमिशन वगैरह करवा दिया था और उसके कोर्स के मुताबिक उसको किताबें और आर्ट वर्क के लिए कलर्स और कैनवस वगैरह भी ला दिए थे। उसे आर्टिस्ट बनने का शौक़ था, तभी उसने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया था। रमना बेगम ने उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी और उसका ज़रूरत का हर सामान मंगवा कर उसे कमरे में सेट करवा दिया था। अमन और अमान उसके यहाँ आने से बेहद खुश थे। अमन 16 साल का मैट्रिक का तालिब इल्म था, जबकि अमान प्री 9th क्लास में था। वो हर वक्त मिनाम के आसपास मंडलाते रहते थे, लेकिन यावर मुग़ल ने उन्हें सख्ती से हिदायत की थी कि वो मिनाम के यहाँ होने की बाबत किसी को भी नहीं बताएंगे, जिस पर वो हामी भर चुके थे। अमन 16 साल का था, मगर अपने दराज ख़त की वजह से वो खुद से 2 साल बड़ी मिनाम से बड़ा ही लगता था, लेकिन फिर भी वो उसे बज्जो ही कहता था कि उसे आपी के बजाय बज्जो कहना ज़्यादा पसंद था, जबकि अमान उसे सिस्टर कहकर पुकारता था। उनकी शरारतों से मिनाम काफ़ी हद तक बहल गई थी और अब हंसने मुस्कुराने लगी थी। आज वो यावर मुग़ल के साथ यूनिवर्सिटी जा रही थी। उनके ऑफिस का रास्ता उसकी यूनिवर्सिटी के मुखालिफ सिमत में था। तभी उन्होंने सोचा था कि वो मिनाम के लिए ड्राइवर रखवा देंगे। घर में 2 कारें थीं, जिनमें से एक यावर मुग़ल के इस्तेमाल में थी, जबकि दूसरी घर में ही होती थी, जिस पर रमना बेगम अक्सर बाहर जाया करती थीं। नाश्ता करने के बाद उन्होंने अमन, अमान और मिनाम को साथ लिया और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए।
اپنا دھیان رکھنا اور کسی بات کی کوئی فکر مت کرنا، تمہارے ماموں جان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روک کر منام کا گال تھپتھپا کر کہا تو وہ نم آنکھ کے لیے سر ہلا گئی۔ اللہ حافظ بچوں، اللہ حافظ سسٹر۔ امن اور امان نے اس کی گاڑی سے اترنے پر اسے خدا حافظ کہا تو وہ مسکرا کر جواب دیتی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ بھی گاڑی واپس موڑ گئے تاکہ امن اور امان کو بھی اسکول چھوڑ سکیں جو ان کے آفس کے راستے میں ہی آتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو نگاہ ہر طرف چلتے پھرتے طالب علموں پر پڑی۔ رنگ برنگ کپڑوں میں ملبوس وہ سب لوگ اپنے آپ میں مگن تھے۔ وہ خود بھی اس چاکلیٹ کلر کی خوبصورت سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دوپٹے کا حجاب کر رکھا تھا، جبکہ بڑی سی چادر کو کندھوں پر ڈال کر ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ایک کندھے پر بیگ تھا جبکہ ہاتھوں میں رجسٹر۔ آج کئی مہینوں بعد اس نے رنگیلے کپڑے پہنے تھے، ورنہ تو پچھلے چند مہینوں سے سفید رنگ کے اس کی قسمت بنا دیا گیا تھا۔ اپنی ساری تلخ سوچوں کو جھٹک کر وہ آگے بڑھی تاکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا سکے، لیکن تبھی اسے جھٹکا کھا کر رکنا پڑا۔ اوہ منام، یہ تم ہو؟ وہ احد تھا جو اسے دیکھ کر خوشگوار انداز میں بولتا ہوا اس کے سامنے چلا آ رہا تھا۔ منام نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ آپ کیسے ہیں آپ؟ اس نے سلام کے بعد پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کیا ہسبینڈ نے اجازت دے دی پڑھنے کی؟ کس ڈپارٹمنٹ میں ہو؟ احد نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اسے منام کو دیکھ کر واقعتاً حیرت ہوئی تھی، مگر زیادہ حیرت تو یہ دیکھ کر ہوئی تھی کہ منام پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ہسبینڈ کے ذکر پر منام کا رنگ پھیکا پڑا تھا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ یعنی جذبہ نے ان کو المیر کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور اب وہ بھی نہیں بتانے والی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میں نے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لیا ہے۔ منام نے آدھے ادھورے جواب دیے تو احد نے ستائش سے ابرو چکائے۔ ویل اینڈ گڈ، جذبہ نے تو نہیں بتایا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم یہاں ایڈمیشن لے رہی ہو۔ خیر، اب تو ملاقات ہوتی ہی رہے گی، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا، اوکے؟ ہم ایم بی ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ احد نے حیرانی کا اظہار کرتے آخر میں آفر کی تو وہ سر ہلا گئی۔ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ احد اس سے مزید باتیں کرتا کہ منام کو اپنے پیچھے سے ملحان کی آواز آتی سنائی تھی۔ کچھ نہیں، اپنی کیوٹ سی دوست سے ہائے ہیلو کر رہا تھا۔ احد نے کندھے اچھا کر بتایا تو ملحان حیران ہوتا آگے آیا کہ اس کی کون سی کیوٹ سی دوست ہے، مگر منام کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھر میں سکون نہیں ہے کیا جو یہاں بھی ٹپک پڑی ہو؟ ملحان نے کوف سے اسے دیکھ کر کہا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا منام کو یہاں دیکھ کر۔ اس کے ذہن میں جذبہ کی منام کے خلاف کہی ہر بات چلنے لگی جسے وہ سچ سمجھتا تھا۔ یہ یونیورسٹی تمہاری جاگیر نہیں ہے جہاں کوئی بھی آنے سے پہلے تمہاری اجازت حاصل کرے۔ ناؤ ایکسکیوز می، میرے پاس تم سے بحث کرنے کے لیے فالتو وقت نہیں ہے۔ ملحان کی بات پر وہ تلخ لہجے میں بولتی وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ آگے بڑھ گئی، جبکہ ملحان غصے سے اس کے پیچھے جانے لگا تھا جب احد نے اسے روک لیا۔ تمہارا سوال غلط تھا ملحان، یہاں کوئی بھی کبھی بھی پڑھنے آ سکتا ہے۔ اب اسے کوسنے سے بہتر ہے کہ چل کر کلاس لی جائے۔ احد نے اسے بازو سے تھام کر اپنی کلاس کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچاتا ہوا احد کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ کہاں تھے تم لوگ؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے جب جذبہ ہانپتی کانپتی ان کے قریب پہنچ کر پوچھنے لگی۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی ہمیں؟ ملحان نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ فرینڈس ہو تم لوگ میرے، اب تم لوگوں کو نہیں ڈھونڈوں گی تو کسے ڈھونڈوں گی؟ جذبہ نے اس کی نظریں خود پر جمی دے کر ایک ادا سے اپنے بال جھٹک کر کہا۔ ہم سے پہلے عتیقہ اور ولی تمہارے دوست تھے، تم ان کے بجائے ہمارے پیچھے بھاگتی ہو، یہ بات کچھ جچتی نہیں جذبہ مغل۔ احد نے دور کھڑے ولید اور عتیقہ کو دیکھ کر چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی میرے دوست ہیں لیکن وہ کپل ہے تو مجھے ان کو پرائیویسی بھی دینی پڑتی ہے، جذبہ نے لاپرواہی سے کہا۔ ملحان البتہ ابھی چپ ہی رہا تھا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں تھا کہ منام بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہے؟ احد نے عام سے لہجے میں پوچھا تو جذبہ جھٹکا کھا کر رکی اور اس کی طرف پلٹی۔ اس کے ساتھ ملحان اور احد بھی رکے تھے اور جذبہ کے چہرے پر حیرت سے شوق کے تاثرات دیکھ کر چونکے تھے۔ اس نے یہاں ایڈمیشن لیا؟ جذبہ نے بڑبڑا کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا اس بات کا؟ احد نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات احد کو چونکا گئے تھے۔ آپ نہیں، دراصل مجھے یہ تو پتہ تھا کہ وہ ایڈمیشن لے رہی ہے، لیکن ہماری یونیورسٹی میں لے گی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جذبہ نے تیزی سے بات بڑھائی۔ اس کے ہسبینڈ نے اجازت کیسے دے دی اسے؟ کیا اسے معلوم نہیں اپنی بیوی کا کریکٹر؟ ملحان نے لب کشائی کی مگر منام کے خلاف زہر ہی اگلا، جس پر جذبہ مکروہ سا مسکرائی۔ وہیں احد نے ناگواری سے ملحان کو دیکھا۔ بیہیو ملحان۔ احد اسے ٹوک کر کلاس میں داخل ہو گیا تھا جبکہ ان کے پیچھے کلاس میں
داخل ہوتی جذبہ مسلسل منام کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو رانیہ اور بانو بیگم کے بقول گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب منام ہی دے سکتی تھی اور اب اسے جلد ہی منام سے ملنا تھا۔ آج یونیورسٹی سے ایک لیکچر بنک کر کے نکلا تھا۔ ہاتھ میں فون تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کو میسیجز کر رہا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، مگر جواب ہمیشہ کی طرح ندارد۔ فون کرتے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نگاہ سامنے سڑک کے اس پار آگے کی طرف چلتی ابیلا پر پڑی۔ وہ جو گھر جانے والا تھا کچھ سوچ کر اس کے پیچھے ہی پیچھے چلنے لگا، لیکن کافی فاصلہ رکھ کر۔ کافی دیر اس کے پیچھے چلتے رہنے کے بعد وہ اس گلی میں داخل ہو چکا تھا جس کے بعد شاید ابیلا کا گھر آ جانا تھا۔ اس دن کے بعد سے ابیلا سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ اسے نظر آئی تھی، لیکن آج پھر اسے پیدل آتے جاتے دیکھ کر اسے اس بات پر یقین تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ روز ہی پیدل آتی جاتی ہے، اور وہ سخت حیران ہوا تھا۔ یہ غریب لوگوں کی آبادی تھی جس کا اندازہ آہت کو وہاں پر موجود چھوٹے اور پرانے گھروں کو دیکھ کر ہو گیا تھا۔ گلیاں تنگ تھیں جس سے بمشکل ایک موٹر سائیکل ہی گزر سکتی تھی۔ وہ سکون سے اس کے پیچھے آ رہا تھا کیونکہ ابیلا نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گھر کے سامنے جا رکی اور دستک دینے لگی۔ آہت ایک گھر کی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ پائے۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی۔ آہت نے آگے بڑھ کر دیکھا تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھر کافی پرانا اور چھوٹا تھا، پینٹ نہ جانے کتنے سال پرانا تھا کہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ کچھ دیر وہ لوہے کے زنگ آلود دروازے کو دیکھتا رہا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکا کر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اب اسے ابیلا کو تنگ کرنے کی نئی وجہ مل چکی تھی۔ وہ کسی کو ستاتا نہیں تھا، مگر ابیلا کو تنگ کرنے میں اسے نہ جانے کیوں مزہ آتا تھا، لیکن وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا کہ یہ تنگ کرنا نہیں بلکہ ابیلا کا مذاق اڑانا تھا، اور تنگ کرنے اور مذاق اڑانے میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ذہن لاشعور سے شعور میں آیا تو یاد آیا کہ کل ہی اس کا نکاح میمون سے ہوا تھا اور وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی رات کا سارا منظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب میمون اسے چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ بیڈ کی دوسری جانب دیکھا، مگر بیڈ کی دوسری سائڈ خالی اور بے شکن تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، یعنی میمون رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ ان کے دوست کی جان خطرے میں تھی اور میں انہیں اپنے پاس روک رہی تھی۔ میں نے ہی اوور ریئیکٹ کر دیا۔ اف رانیہ، کبھی تو عقل مندی سے کام لیا کرو، دوست ہی تو دوست کے کام آتے ہیں مشکل وقت میں۔ وہ بڑبڑا کر خود کو کوستی ہوئی بولی، لیکن آخر جملہ بولتے وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک اچھی دوست نہیں بن پائی تھی۔ مشکل وقت میں کام آنا تو دور کی بات تھی۔ وہ مسلسل خود کو کوستی ہوئی میمون کی فکر میں ہلکان ہوتی چینج کرنے چلتی۔ ابھی تک وہ رات والے جوڑے میں ملبوس تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت سے نفیس اور کڑھائی والی جوڑے میں ملبوس وہ باہر آئی اور پھر بال سے جھا کر پشپا کھلے چھوڑ کر ہلکا پھلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ وہ لبوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر فارغ ہوئی ہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میمون سرخ آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سفید لباس سلور زدہ سا ہو رہا تھا۔ آ گئے آپ؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی جب صوفے پر جا کر بیٹھتا صوفے کے پس سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوں، میمون نے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ اس کے لہجے میں مذاق کی رمق تک محسوس نہ کرتے شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری، رات میں نے غلط کیا آپ کو روک کر۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کے دوست کی؟ رانیہ نے اس کے طنز کو پی کر مفاہمانہ انداز میں اپناتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میرے کپڑے نکال دو، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنی گھڑی اور والیٹ وغیرہ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا، جبکہ رانیہ تیزی سے سر ہلا کر اس کے لیے کپڑے نکال لائی، جنہیں لے کر میمون فریش ہونے چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نکھرا سا ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آیا، بال بنائے اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک نظر بھی رانیہ کو دیکھا تک نہ تھا، جس پر رانیہ بے دل ہوتی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی۔ نیچے جذبہ کے علاوہ سب موجود تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھ کر اسے پتہ چلا کہ جذبہ یونیورسٹی گئی ہے، اور یہ بھی کہ آج ولیمہ نہیں ہوگا، جس پر اسے اچنبھا تو ہوا، لیکن میمون سے بعد میں پوچھنے کا سوچ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رانیہ، تم مجھے ناشتہ بنا دو گی؟ آج میرا یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ میمون نے ایک دم اپنے سامنے پڑی آملیٹ اور بریڈ کی ٹرے پلے کھسکا کر اپنے برابر بیٹھی رانیہ سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بس چائے وغیرہ بنا لیتی تھی۔ نہ ہی آج تک بانو بیگم نے اس سے گھر کا کوئی کام کروایا تھا، جبکہ سارے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، جبکہ کوکنگ بانو بیگم خود کیا کرتی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔